विठल ने बास दूसरी वजह से भी उसे रोके रखा होगा। किसी सबूत वबूत के लिए आका की जरूरत पड़ सकती थी। अड्डे का वो वाहिद आदमी होगा जिससे बड़े नवाब या उसके अहलकार खां साहब ने रब्ता कायम कर रखा था। उन 5 आदमियों ने भी उसी की हदायत पर मेरा और पीरू का ताकुब किया था। अड्डे के आदमियों का खून गर्म रखने के लिए भी उसकी मौजूदगी जरूरी थी। उसके गयाब की खबर सुन के उनकी आग ऐसी फजू न रहती जैसी उसके होने पर थी। नवाब के सिलसिले में मजीद मालूमात के लिए भी उसे करीब ही रहना चाहिए था। मगर अब आका विठल से क्यों मिलना चाहता है? कांते की तरह सभी ये जानने के लिए बेताब थे। विठल और काले दादा ने आका के आदमी की वापसी के बाद इमारत में छाई हुई इस्तराब अमेज खामोशी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सब बहुत बेकल हो गए थे। नामपली का दादा साजन भी गुमसुम सा था और विठल के सवालात के जवाब कोई अंदाज में दे रहा था। सबकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। 10 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजे से आहटें गूंजी और एक साथ कई आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके बीच में आका था। मोटी चादर में लिपटा हुआ, सर पर पट्टी बंधी हुई, नाक और कनपट्टी और थोड़ी पर फाहे जमे हुए। वो इमारत में सबकी मौजूदगी से गोया बेखबर सीधा चौकी की तरफ बढ़ा। उसका सर झुका हुआ था। लोग उसे रास्ता देने के लिए इधर उधर सिमट गए थे। विठल उसे आते देखता रहा। चौकी के पास आके आका रुक गया। फिर एकदम सामने बैठे हुए बहुत से लोग उछल गए जब आका ने चौकी पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। जाने उन्होंने क्या समझाओ। एक लहजे के तजबजब के बाद आका ने ऊपर चढ़ के तेजी से विठल के पैर पकड़ लिए। कांते चौकी पर विठल के नजदीक ही बैठा था। आका विठल के पैर पकड़ के डोलती आवाज में गिड़गड़ा रहा था कि उसे माफ कर दिया जाए। जिंदगी में कभी उससे इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ था। अब उसे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक विठल उसे माफ ना कर दे। अपने को तुझसे कोई बैर नहीं है रे, विठल ने धीमी आवाज में कहा और पहलू बदलने लगा। इमारत में सुई भी गिरती तो आवाज आती। सब बेहिस्सो हरकत बैठे थे। उनकी नजरें विठल और आका पर जमी हुई थी। आका कहने लगा कि वो एक विनती करने आया है जिसका उसे कोई हक नहीं पहुंचता, मगर विठल ने जहां उसका इतना ख्याल किया है, एक एहसान और कर दे, उसे जुदा ना किया जाए। क्या बोलता है तू? विठल ने तुर्शी से कहा। अपन को अपने से अलग मत करो, वो दहकती आवाज में बोला। उसने कहा कि वो अब कहीं नहीं जाएगा और जिंदगी भर विठल की खिदमत में रहना चाहता है। ध्यान करके फिर कभी अपने से बात करना, विठल ने नरमी से कहा। क्या इतना ही बोलने को आया था? और अपने पास बोलने को क्या रह गया दादा? वो तड़पते हुए लहजे में बोला। कहने लगा उसे यकीन दिलाया जाए कि विठल ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली है। ये दूसरी जिंदगी उसे विठल की वजह से मिली है और इसे वो उसी की छाँव में गुजार देना चाहता है। अब उसे महसूस हो रहा है कि वो कैसे शराब में दिन गुजार रहा था। आका का लहजा आजाना था और उसमें कोई खोट नजर नहीं आती थी। कांते को अपना सीना पिघलता महसूस हुआ। उसने कभी किसी दादा को अपने लोगों के दरमियान लौट किस तरह आते नहीं देखा था। जाने दे रे, जिस तरह होना था हो गया साला, विठल ने सपाट लहजे में कहा। अपने को सच पूछो तो दादा कोई दुख नहीं है, कसम से बहुत खुशी है कि अपने को एक आदमी मिल गया, और बिलकती आवाज में बोला। उसकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई थीं। तुमको पता नहीं दादा, अपन तुम्हारी तलाश में किधर घूम घाम के इधर आके टिका था, पर तुमको ऐसे ही मिलना था। जाके आराम कर, ज्यादा मत बोल। तुम जब तक कुछ बोल नहीं दोगे आराम अपने को नहीं मिलेगा। अपने साथ तू नहीं चलने का रे। तुम कोई हुक्म करके देखो दादा, समझो कि पहला आका मर चुका है। वो सुअर की औलाद बहुत झूठा था, वो कुत्ता था दादा, उसको एक दिन मर ही जाना था, उसको भूल जाओ। ये सब कुछ तुमसे नया आका बोल रहा है। उसने मुल्तजी नजरों से कांते की तरफ देखा जैसे कह रहा हो कि वही विठल से सिफारिश कर दे। क्या चाहता है तू? विठल ने तलखी से कहा। तुम्हारा पट्टा मांगता है, गले में अपना पट्टा डाल दो। जब तक सांस रहेगी कसम से तुम्हारी चौखट से हिल के दे जाऊं तो अपनी माँ का जना नहीं, अपन और कुछ नहीं मांगता। देखेंगे फिर, विठल ने सर हिला के कहा। नहीं दादा, अपन ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगा। कसम से अपन तय करके आया है कि जब तक तुम हाँ नहीं कर दोगे इधर ही तुम्हारे पैरों पे पड़ा रहेगा। कुछ और तुम्हारे पास अपने लिए नहीं है तो अपन की एक बात तुम जरूर पूरी कर सकते हो। अपन को अपने हाथों से खत्म कर दो दादा। तुम्हारी दी हुई मौत के बिना अपन को उधर भी जाके आराम कर, विठल ने बेजारी से कहा, मगर वो विठल के पैरों से लिपट गया। विठल ने उसकी गर्दन पकड़ के उसका चेहरा ऊपर उठाया और पहले उसे हशम की नजरों से घूरता रहा, फिर कहीं उसके होंठों में जुम्बश हुई। वो बुदबुदाती आवाज में बोला, अभी जाके अपना हाल तो थोड़ा ठीक कर। आका को विठल की आंखों में कुछ नजर ही आ गया था। वो बेतहाशा सिसकने लगा। विठल ने उसका सर अपनी आगोश में खींच लिया। उसके जाने के बाद इमारत पर सोग सा तारी रहा। सब कहीं गुम हो गए थे। साजन भी देर तक बेसुध बैठा रहा। 12 बजे के करीब जब साजन और उसके साथी चले गए थे, शामू ने जोर से कांते को चुटकी भरी। उसे दरवाजे पर जोरा का चेहरा दिखाई दिया था। कल भी जोरा तकरीबन इसी वक्त आया था। मुमकिन है अड्डे के किसी आदमी ने उसका रात को आना और दिन भर गायब रहना महसूस किया हो, मगर जोरा को जैसे इस अमर की कोई फिक्र नहीं थी। वो किसी तजबजब के बगैर उनके दरमियान आके बैठ गया। कांते को जुस्तजू थी कि वो खानम के जवाबी पैगाम से मुतला करने आया होगा, मगर जोरा के पास खानम की आमद के मुतालिक कोई खबर नहीं थी।
وہ وٹھل کو یہ بتانے آیا تھا کہ نواب حشمت جنگ کا معتمد دوپہر کے وقت ابا جان سے ملا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ نواب کے حکم کے مطابق وہ انہیں ایک حویلی دکھانا چاہتا ہے، وہی حویلی جس کا تذکرہ کل رات نواب نے ان سے کیا تھا۔ ابا جان نے اسے شام کا وقت دیا۔ شام کو مقررہ وقت پر ٹھیک 4 بجے وہ آ گیا۔ اس کے پاس نواب کی موٹر تھی۔ مارٹی، زورا اور ابا جان تینوں اس میں بیٹھ کے حویلی گئے۔ زورا کے بیان کے باموجب وہ صاف ستھرے پرفضا علاقے میں واقع ایک خاص بڑی حویلی تھی، 2 منزلوں پر مشتمل۔ تیسری منزل پر بھی چند کمرے بنے ہوئے تھے اور باغیچہ لگا ہوا تھا۔ باہر سے اس کا رنگ و روپ کو اڑا تھا، لیکن اندر ہر کمرے کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ ایک نواب اور چند ملازموں کے سوا وہاں کوئی مقیم نہیں تھا۔ ابھی وہ پہنچے ہی تھے کہ نواب حشمت جنگ کی سواری بھی آ گئی۔ ابا جان باہر ہی سے حویلی دیکھ کے پسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے۔ اندر جا کے وہ اور متاثر ہوئے۔ انہوں نے نواب حشمت جنگ سے کہا کہ یہ بہت نفیس عمارت ہے، مگر ان کی ضرورت سے بہت بڑی ہے۔ نواب نے اسے ابا جان کے انکسار پر محمول کیا اور اس سے پہلے کہ ابا جان کوئی رائے دیتے یا ردوقت کرتے، اس نے حویلی کے مالک اپنے عزیز سن رسیدہ نواب سے معاملے کی بات شروع کر دی۔ زورا کو حویلی کی قیمت سن کے حیرت ہوئی تھی۔ حویلی کے مالک نے صرف 80,000 روپے طلب کیے تھے، فرنیچر اور دیگر ساز و سامان کے 5,000 الگ۔ نواب حشمت جنگ کو کہنا نہیں چاہیے تھا، مگر اس نے ابا جان کی خاطر حویلی کے مالک سے قیمت پر نظر ثانی کی درخواست کی، مگر ابا جان نے بیچ میں دخل دے کے ساری بات ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جس ذوق و شوق سے یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے، اس کے مقابلے میں مطلوبہ رقم کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے انہیں یوں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ حویلی کے مالک محترم نواب یہ رقم کار خیر میں صرف کرنا چاہتے ہیں، سو مستحقین کے حق میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ابا جان نے لکھنؤ میں ہیروں کی فروخت سے 2.5 لاکھ روپے کے قریب حاصل کیے تھے۔ اس میں سے بچی ہوئی بڑی رقم ان کے پاس محفوظ ہوگی، کوئی اور ہیرا فروخت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ اس وقت ان کی جیب میں چند ہزار روپے تھے، کچھ زورا اور مارٹی کی تحویل میں تھے۔ 10,000 روپے بیانے کے طور پر انہوں نے حویلی کے مالک بوڑھے نواب کے سامنے رکھ دیے۔ نواب نے کہا اس کی ضرورت نہیں، شرفا کی زبان ہی بیانہ ہوتی ہے، مگر ابا جان نے نوٹ واپس نہیں اٹھائے۔ بعد میں نواب نے انہیں یہ بتایا، معاملے سے پہلے وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ حویلی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اصل میں اسے یہ حویلی کسی صاحب ذوق کے حوالے کرنے کی خواہش تھی، اس لیے اتنے دن بھی لگ گئے۔ حال ہی میں ریزیڈنسی سے متعلق ایک بڑے انگریز عہدیدار نے دلچسپی ظاہر کی تھی، مگر بڑے حال میں حافظ و سعدی کے اشعار کنندہ ہیں اور آیات کلام اللہ کی نقاشی کی گئی ہے، لہذا گریز رہا۔ انگریز نے مختلف ذرائع سے سفارش کرائی، مگر حویلی کسی غیر مسلم کے حوالے کرتے ہوئے نواب کا دل نہ مانا۔ ویسے اس انگریز کے اعلیٰ ذوق میں کلام نہیں تھا۔ اس نے ابا جان سے کہا کہ وہ کسی بھی وقت منتقل ہو سکتے ہیں، ابھی چاہیں تو ابھی، رسمی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی، کیونکہ نواب حشمت جنگ درمیان میں ہے۔ حویلی کا مالک یہاں سے چند جوڑی کپڑے اور بعض خاندانی یادگاروں کے سوا کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ حویلی میں آنے والے کسی بھی خاندان کو لباس کے سوا غالباً کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ابا جان نے پیشکش کی کہ حویلی کا مالک جب تک چاہے وہاں قیام کرے۔ نواب نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ وہ تو کب سے پابہ رکاب ہے، اب جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ابا جان اگر آج آنا پسند کریں تو آج ہی آ جائیں، 2-1 روز کے لیے وہ اپنے ایک دوست کے ہاں منتقل ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا حویلی میں باغ باورچی خانے، صفائی اور دیکھ بھال کے لیے 11 ملازم ہیں، ان کے ساتھ ان کے متصر کنبے بھی ہیں۔ یہ لوگ برسوں سے اس کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابا جان چاہیں تو انہیں برقرار رکھ سکتے ہیں، ان کی شرافت، مستعدی اور دیانت کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ ابا جان نے کہا وہ انہیں جوں کا توں رکھیں گے، ہر چند کہ انہیں اتنے ملازموں کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ پھر نواب حشمت جنگ ان تینوں کو اپنی حویلی لے گیا۔ رات کا کھانا کھلائے بغیر اس نے انہیں نہیں آنے دیا۔ ابا جان نے وٹھل سے رائے پوچھی تھی۔ جواب میں وٹھل نے زورا سے کہا مزید پس و پیش کیے بغیر وہ کل ہی ہوٹل چھوڑ کے حویلی منتقل ہو جائے۔ خانم کہیں گئی تو اسی حویلی سے جائے گی۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے زورا اڈے ہی پر ٹھہر گیا۔ وہ کانتے، جمرو، شامو اور ٹنگو کے ساتھ اوپری منزل پر چلا آیا۔ پھر باتیں کرتے کرتے ان سب کی آنکھیں چھبک گئیں۔ صبح انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ زورا منہ اندھیرے کس وقت نکل گیا۔ گزشتہ راتوں کی طرح بہت سے لوگ وہیں سو گئے، مگر جو چلے گئے تھے صبح ہوتے ہی ان کی آمد پھر شروع ہو گئی۔ ان کا آنا لازمی تھا۔ وٹھل ہی نے گزشتہ شام ان سے کہا تھا کہ کل صبح وہ اڈے پر روزانہ کی باقاعدہ مشقیں جاری رکھنے کے لیے کچھ آدمیوں کی پرکھ کرے گا۔ یہ تکلف تو محض بہر ملاقات تھا۔ وٹھل کی منشا یہی معلوم ہوتی تھی کہ ان دنوں اڈے کے آدمی شہر میں بھٹکنے کی بجائے بیشتر وقت اڈے ہی پر رہیں۔ بہتر ہے اس دوران شہر کے کسی تھانے میں ان کی کوئی رپورٹ درج نہ ہو اور پولیس بازار کے علاقے سے دور ہی دور رہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی موجودگی میں زیادہ آشنائی کے علاوہ ایک اور بھی رمز تھا۔ ممکن ہے وٹھل کے ذہن میں یہ ہو کہ زورا ابا جان کے ہمراہ آزادی سے شہر میں گھوم پھر سکے اور ہوٹل سے اس کے کسی رابطے کا
लोगों को इल्म ना होने पाए। जोरा को उन्होंने इतनी बार यहाँ देखा था कि अब उसका चेहरा सबकी नज़रों में खुब चुका होगा। अड्डे पर आए उन्हें चौथा दिन था। खानम को तार दिए पूरे 2 दिन गुजर चुके थे, तीसरा दिन शुरू हो गया था। कांते के ख्याल में अब तक खानम का जवाब आ जाना चाहिए था। अगर किसी वजह से उसकी आमद में तखीर हो रही है तो भी इत्तला उसे फ़ौरन देनी चाहिए थी। उसने सुबह ही से इंतज़ार शुरू कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि जोरा आज दिन में किसी वक्त विठल को खानम के मुतालिक कोई खबर सुनाने ज़रूर आएगा, मगर सुबह से दोपहर हो गई, धूप उतरने का वक्त आ गया, जोरा नहीं आया। शाम को 4 बजे चाय तकसीम की जा रही थी। इमारत में आदमियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मान दरवाजे से एक शख्स लपकता छपकता सीधा विठल के पास पहुंचा। उसने सरगोशियाना उसे बताया, दादा, बाहर इलाके का इंचार्ज आया है। कांते का माथा ठुनका। विठल भी चंद लम्हे के लिए चुप हुआ। फिर उसने इत्तला देने वाले से पूछा, क्या है रे? बोलता है नए दादा से मिलना है, ले आ फिर उसको इधर ही। विठल की आवाज़ उलझी हुई थी। आदमी अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचा था कि विठल ने उसे रोक दिया और चौकी से उठ के दरवाजे की तरफ जाने लगा। काले दादा, कांते, जुमरू, शामू भी बैठे ना रह सके। थाने के आदमी अड्डे में दाखिल होने से अमूमन उस वक़्त तक इज्तनाब करते हैं जब तक किसी ख़ास मामले में उनका आना ज़रूरी ना हो जाए या फिर इन्हें अड्डे पर बाकायदा मदऊ न किया जाए। उनकी अचानक आमद का मतलब यही होता है कि अड्डे का कोई आदमी पिछले दरवाजे से फरार न हो सके। इंचार्ज अंदर नहीं आया था, मगर बाहर भी उसकी मौजूदगी किसी सबब ही से हो सकती थी। वो दरमियाने कद, भरे हुए जिस्म, चौड़ी आंखों और तांबे जैसे रंग का कोई 50 साल आदमी था। रियासती पुलिस की वर्दी में मलबूस। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। दोनों के कंधों पे बंदूकें लटक रही थीं। काले दादा ने जल्दी से आगे बढ़कर सैल्यूट के अंदाज में इंचार्ज को सलाम किया। जवाब में उसने सर को हफीफ सी जुम्बश दी और चमकती आंखों से काले दादा के पास खड़े हुए विठल को घूरता रहा। कैसे आना हुआ सरकार? काले दादा ने किसी कदर बेचैनी से पूछा। इंचार्ज की नज़रें विठल पर जमी हुई थीं। उसी को देखते हुए वो बोला, सुना है किसी नए चिड़ी मार को घेर के लाए हो? काले, उसी को देखने हैं, कितने दांत का है? इससे पहले कि काले दादा कोई जवाब देता, विठल सामने आ गया और धीमी आवाज़ में बोला, लगता है नाम आप कुछ भूल रहे हो। इधर ऐसा कोई पालतू नहीं है, इधर हम हैं और हमको आप देखने आए हो तो दांत क्या, जो आप बोलो दिखाने को तैयार हैं। इंचार्ज के जिस्म में कोई लहर सी उठी। वह हनकारी भर के धमकते लहजे में कहने लगा, तो वो तुम ही हो? मालूम होता है सब ठीक ही सुना है, बड़े चर्चे हो रहे हैं शहर भर में। काहे के चर्चे साहब? ज़रूर किसी ने साहब के कान भरे होंगे। विठल ने मुस्कुरा के कहा, आदमी पुराने मालूम होते हो, आप भी अपने को नए नहीं लगते। कहाँ से आए हो? विठल हंस पड़ा। पुराने आदमी हो के आप ऐसा पूछते हो? ऐसी बातों का जवाब हम घर पर नहीं देते, बाद में भी आदमी देख के बोलते हैं। तुम एक पुलिस ऑफिसर से मुखातिब हो, उसने नखुवत से कहा। आप भी किसी से बात कर रहे हो, अपने को खूब जानकारी है, आपसे अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं निकलती। काले और बरहमी से बोला, अपने दादा को बोलो, शायद तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया कि हमें कौन सी ज़ुबान पसंद है, कौन सी। काले दादा बदहवास सा हो गया। विठल ने ऊंची आवाज़ में कहा, काले से क्या बोलते हो साहब, अपने से बात करो। हमको अच्छी तरह पता है आप कौन सा सुर पसंद करते हो, पर अपने को भी एक ही आता है, लेकिन बेसुरा होना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तसल्ली रखो साहब, अपनी कोशिश यही होती है कि आप लोग को कोई शिकायत ना हो। कभी हो जाती है तो अपने को तू तकार की आदत बिल्कुल नहीं है। काले जानता है कि हम एक ही बार रियायत देते हैं, दूसरी बार में अपने को भी शर्म आती है। मालूम होता है तुमसे वास्ता कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। अगर ये हसरत है तो बात दूसरी है, अभी साहब के साथ चलते हैं, वैसे हम शगुन लेके ही घर से निकलते हैं। काले का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि विठल उसे किस किस्म की बातें कर रहा है। आखिर इतनी तूल कलामी की क्या ज़रूरत है? अगर पुलिस ऑफिसर का मकसद महज नए दादा को देखना और अड्डे की तब्दीली के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना है तो विठल को इसी हद तक बात करनी चाहिए थी, मगर वो तो उलट कर रहा था। कांते को शुबा था कि उस्ताद इस वक्त होश में भी है या नहीं। काले दादा का भी बस नहीं चल रहा था कि विठल के मुंह पर हाथ रखते या उसका हाथ पकड़ के रोकते। इंचार्ज के चेहरे का रंग कुछ और गहरा हो गया था। विठल से कहने लगा, ज़रूर काले ने तुम्हें अंधेरे में रखा है, अभी आप सामने मौजूद हो। जो उसने नहीं बोला वो अपने को, विठल ने सांस लेके कहा, अपने को आप ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह दिखाई दे रहे हो। दिखाई दे रहे हैं तो अच्छा है, वरना आगे क्यों बोलते हो साहब? विठल ने तेजी से कहा, अपनी आपसे एक विनती है, पहली और आखिरी, इसको कुछ और मत समझना। अपनी तरफ हाथ बढ़ाने से पहले छान फटक करना मत भूलना, इसमें आपका भी भला है, अपना भी। पहले कुछ दूसरों को बहुत वक्त खराब करना पड़ा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। यूँ आप हाकिम हो और हमको पता है कि बाजार के अड्डे पर आपको कुछ जान के ही जमाया गया है। पुलिस ऑफिसर की आंखें चमकने लगीं। हमें यहाँ दक्कन में खास तौर पर बुलाया गया है। वो सर उठा के बोला, वो तो हमको पहले ही दिखाई दे गया था, आप इधर खटाई घाट के एकदम नहीं हो। तुमने कैसे जाना? वो बेताबी से बोला, बहुत दिन दुनिया जानते हो गए साहब,
اور ساری آپ ہی لوگوں میں گزری ہے، پر معاف کرنا آپ ادھر پولیس میں کیسے آ گئے؟ کیوں تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے چونک کے کہا۔ آپ کو تو صاحب کچھ اور ہونا چاہیے تھا، اپنے کو تو آپ کوئی شکاری جان پڑتے ہیں، ادھر جگی سے کیوں چلے آئے؟ انچارج پلکے پٹپٹانے لگا۔ نگاہ تمہاری ہانسی بہتر ہے، دل بھی ایسا کھوٹا نہیں ہے صاحب۔ ہاں، وہ سر ہلانے لگا۔ پر یہ سب، وہ کہتے رہ گیا۔ وٹھل بیچ میں بولا، سب کھیل تماشا ہے صاحب۔ وہ جذبت سا ہو کر کہنے لگا، مگر تم نے ہمیں ٹھیک پہچانا، اس شکار نے ہمیں بہت رسوا کیا ہے، معلوم نہیں تم نے کبھی شکار کھیلا ہے یا نہیں؟ وٹھل کے کچھ کہنے سے پہلے وہ خود بولا، پولیس میں تو ہم اتفاقاً بلکہ حادثاتاً آ گئے۔ اس طرف ترائی میں شکار کھوجتے کھوجتے ایک بے سنگا گینڈا نظر آ گیا، نام شاید تم نے سنا ہوگا، گلابا کا۔ ادھر رام نگر کے سارے علاقے میں آگ لگا رکھی تھی، دیکھتے ہی ہم کو شک ہو گیا تھا کہ بدن میں اکیلا ایک اسی کا خون نہیں ہے، گھیر کے سسرے کو شہر تک لے آئے، اور جب تک پولیس کے ہاتھ میں نہ تھما دیا، سانس لینے کو بھی کہیں نہ ٹھہرے۔ بہت پھڑپڑاتا رہا تھا۔ اس کے بعد کمشنر نے پیر میں بیڑی ڈال دی۔ پہلے حساس موقعوں پر بلاتے تھے، پھر ایک دن ساری بریلی کمشنری کی فہرست رکھ دی۔ کام البتہ ہمارا وہی ہے جو تم نے ابھی بتایا ہے۔ اوپر دور دور تک کوئی پولیس کے قریب نہیں پٹکا تھا۔ ویسے پولیس میں بھی اپنا ریکارڈ بڑے بڑے پشتینوں سے لمبا ہے۔ وہ زبان پر جو آیا کہتا رہا۔ اس نے وٹھل کو یہ جتانا بھی ضروری سمجھا کہ کوئی 10 جگہ کے گورے کمشنروں نے اسے اپنے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لکھ کے عطا کیے ہیں، یہاں بھی ریزیڈنٹ بہادر کی سفارش پر اسے بھیجا گیا ہے۔ پھر اسے خود خیال آیا، اس کا لہجہ بدل گیا، تم بھی ہمیں اس جنگل کے معلوم نہیں ہوتے، نگاہ ہماری بھی ایسی اتری ہوئی نہیں ہے، اور کہو تو کچھ اور بھی تمہارے متعلق۔ اندر ہی رہنے دے صاحب، وٹھل نے جلدی سے کہا۔ کیوں جگ ہسائی کراتے ہو؟ آپ بولو، اپنے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر صرف ہم کو دیکھنے آئے ہو تو اندر آ کے بیٹھو پھر۔ نہیں، وہ جھجک کے بولا، ہم یہاں ٹھیک ہیں، کچھ اور نہیں ہے تو صاحب اندر ہی چلو، تم سے کچھ باتیں کرنا تھی، بہرحال پھر صحیح، وہ تو صاحب ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت تو آپ تھوڑی دیر۔ وٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا، ایسے دروازے سے لوٹ جانے کو اپنے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کچھ تذبذب میں پڑ گیا۔ وٹھل نے بڑھ کے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ انچارج کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تمتما اٹھا، پھر دوسرے ہی لمحے کانتے، شامو، جمرو اور کالے دادا دیکھتے رہ گئے۔ انچارج نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کالے دادا اس سے پہلے بھاگ کے اندر چلا گیا تھا۔ دروازے کے قریب بیٹھک نما کمرہ کھول دیا گیا۔ اڈے کے کئی آدمیوں نے جلدی جلدی وہاں چوکی پر چاندنی ڈال دی اور گاؤ تکیا لگا دیا اور ساری کھڑکیاں کھول دی۔ جتنی دیر میں انہوں نے یہ انتظام کیا، انچارج باہر کھڑا سین اور دلات میں بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ جگہ تو بڑی ہے، وہ اندر تخت پر بیٹھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، بس وقت گزر جاتا ہے۔ سنا ہے 3 دروازے ہیں، چوتھا بھی ہے، ایک پر اسے ابھی ہم نے دیکھا نہیں، اور شاید دیکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ مگر تم نے ایک مقولہ سنا ہوگا، تمام راستے روم کی طرف جاتے ہیں، ہمارا بھی کچھ یہی ہے، جب تک ہم علاقے میں ہیں یہاں سے نکلنے والے تمام راستے ہم تک پہنچتے ہیں۔ وٹھل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کالے دادا اور اڈے کے دوسرے آدمیوں نے باجرت مٹھائی اور چائے وغیرہ کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ منٹوں میں انہوں نے چوکی کے وسط میں چینی کی پلیٹوں کا انبار لگا دیا۔ وہ انچارج اندر آ کے بیٹھ گیا تھا اور پہلے کی نسبت کچھ تھما اور ٹھہرا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی تھی۔ کانتے کو وہ پہلے سے زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ چوکی پر وہ اس طرح جسم پھیلا کے بیٹھا تھا جیسے یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہو، اور جیسے یہ اڈا اس کی ملکیت ہو اور اڈے کے سب لوگ رعیت۔ بظاہر اس کے رویے سے کوئی بناوٹ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں سپاہی دروازے کے پاس مستعد کھڑے تھے۔ باہر صحن اور دلان سے اڈے کے آدمیوں کی بلبلاتی سرگوشیوں کی گونج کمرے تک پھیل رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ انچارج کی آمد ان کے لیے کتنے ہیجان کا سبب بنی ہے اور علاقے پر اس کا غلبہ کس قدر ہے۔ انچارج نے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ کالے دادا کے اصرار پر نمک پاروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، کالے، نمک بخش دینا۔ کالے دادا نے بے اختیار وٹھل کی طرف دیکھا۔ وٹھل نے اسے کچھ نہیں کہنے دیا، خود بولا، آپ کے ادھر آنے کو ہم پہلی رعایت ہی سمجھتے ہیں صاحب، دوسری کے بارے میں ہم پہلے آپ کو بول چکے ہیں۔ یہ سن کے انچارج کے نتنے پھول گئے۔ وہ چمکتی آواز میں بولا، 1 سال ہمیں یہاں آئے ہو رہا ہے، لیکن اب تک کچھ مرداروں ہی سے واسطہ پڑتا رہا، البتہ پہلی بار کوئی۔ پھر وہ خود اپنی بات کاٹ کے بولا، معلوم ہوتا ہے آپ کے حلے میں شاید ہمارے یہاں آنے، ہمیں اتنی دور بلوانے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم کیا بول سکتے ہیں صاحب، دعا کریں تو اپنا گھاٹا ہے۔ ویسے آپ آدمی اپنے کو کھرے لگتے ہو، ایک کاغذ ادھر کے ٹھپے کا بھی آپ کے پلے ہونا چاہیے۔ کانتے کے خیال میں ہر بات کا جواب دینے سے خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ زیادہ 2-3 دن کی بات تھی، انہیں یہاں کون سا مستقل رہنا تھا، بس خانم کے آنے تک انہیں پولیس کو کسی طرح خود سے دور رکھنا تھا۔ درمیان میں وٹھل کے لہجے کی تبدیلی سے کانتے کو کچھ سکون ہوا تھا، مگر اندر آ کے وٹھل پھر اس قسم کی باتیں کر رہا تھا جیسے
इंचार्ज मुर्कियां ले रहा हो। इंचार्ज का चेहरा बार बार सुर्ख हो जाता था। सब कुछ विठल के सामने था कि उनसे कबल अड्डे के आदमियों से इंचार्ज के रवाबित कैसे रहे होंगे और वो उनसे कैसी बातें सुनने का आदी रहा है। इंचार्ज को भी करार नहीं था। चाय की प्याली खत्म करके उसने तजस्सुस और तंज के मिले जुले लहजे में विठल से कहा, यहाँ तुम्हारे निशाने और बल की बड़ी धूम मची हुई है, खुल के बात करो साहब। विठल ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा, अपने को शक है आप अपनी तारीफ कर रहे हो या आपको कुछ बुरा लगा है? नहीं नहीं, इंचार्ज का लहजा मुदाफ़ियाना हो गया। हम अच्छे निशानेबाजों की दिल से कदर करते हैं। क्या बंदूक में भी तुम्हारा निशाना इतना ही सजल है? निशाना तो साहब दीदे का होता है। तुमने बड़ी मुनासिब बात कही, वो बेख्तियार बोला। हम अपने जाने में सब ठीक ही बोल रहे हैं, पर समझने वाला भी कोई आप जैसा हो। विठल ने हंस के कहा, मगर इंचार्ज ने जुमला खुशदली से नहीं सुना था। उसकी पेशानी पर सलवटें पड़ गईं। जवाब में वो कुछ कहना चाहता था मगर रुक गया और सर हिलाते हुए मानीहज़ अंदाज में बोला, हम खूब समझ रहे हैं और तुम्हें बताएं कि निशाना अपना भी कम ही चूकता है। कांटे में बल पड़ जाने पर चूकता होगा, तोलने में तेज़ी से निशाना कभी लौट के भी आ जाता है साहब। हाँ, वो अटकते हुए बोला, हमें अंदाज़ा है। उसकी आवाज़ में गुस्से की लर्जिश थी, मगर उसने जल्दी खुद पर काबू पा लिया और कहने लगा, बहरहाल हमें ये तस्लीम करने में कोई बात नहीं कि तुम हमारे लिए एक इजाफा हो। हम जुबान खोलेंगे तो आप कहोगे आपका बोला लौटा दिया, पर यकीन करो साहब, अपने को भी आप जैसा नहीं मिला। ये तो तुम बड़ी हद तक दुरुस्त कह रहे हो, उसने तहम्मुल से कहा। बेहतर है कि तुमसे एक बात की वजाहत कर दें, हमारे इख्तियारात हमारी वर्दी और ओहदे से मत जांचना, वो इससे कहीं सिवा हैं। हम चाहें तो तुम्हें कोई वजह बताए बगैर इसी लम्हे यहाँ से ले जा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, पर आप करोगे नहीं, ये आप अपने आप से पूछो। नहीं, हम तुमसे पूछना चाहेंगे। हमको पता है आप धूप दिखा के सर का रंग नहीं बदल रहे हो, विठल ने कहा। आपको सिर्फ हम ही को अपना तमाशा नहीं दिखाना, ऊपर भी भरम रखना है, दूसरों से कुछ ज्यादा ही। उसने लंबी सांस खींची और जैसे कहीं खो गया, फिर यकयक तमतमाती आवाज़ में बोला, आका कहाँ है? विठल को जवाब में देर लगी। इंचार्ज पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला, तुमने सुना नहीं हम क्या पूछते हैं? सुन लिया साहब, सोचते हैं क्या जवाब दें। इधर हमको सामने देख के आप बोलते हो आका किधर है? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं तो हम क्या करें साहब? विठल की आवाज़ भिनभिनाने लगी थी। तुम नहीं जानते? ऐसा वो आपका सगा लगता है तो थाने में रपट करो साहब। तुम नहीं जानते? इंचार्ज ने दोबारा बिछी हुई आवाज़ में कहा। जानते भी हैं तो समझो, अभी बताना ज़रूरी नहीं समझते। तुम्हारा ये तौर तुम्हारे लिए बहुत मोहलक हो सकता है। बहुत दिनों से अड्डे पर बैठते हैं साहब, आपकी शायद पुलिस की उम्र भी इतनी ना हो। तुम क्या जताना चाहते हो? वो तलखी से बोला। आए तो इधर आप हो, अपने को क्या जताना है? तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे कद से बहुत ऊंची है, इसमें हमें धमकी की आमोज़िश महसूस हो रही है, या तुम हमारे हिसाब की कोई आजमाइश कर रहे हो, मगर ये अच्छा नहीं है। सीधी बोली आपको कड़वी लगती है तो यही हो सकता है, हम ज़ुबान बंद कर लें। अपना अच्छा बुरा हम आपसे ज़्यादा समझते होंगे साहब। आपकी अपनी कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है जिसको फलीता दिखा के हम छाती ठंडी करें। आपको कुछ बुरा लगा है तो सर से झड़क दो। हमने आगे वालों से यही सुना है कि हाकम को बोलियों की ऊंच नीच पर नहीं, बोले हुए पर ध्यान देना चाहिए। काले उजले खरे खोटे को खोजना चाहिए। हाकम तराजू होता है साहब, उसको दुकानदार और ग्राहक की तू तकार से फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ 19-20 होने से ही पड़ता है। आप इधर सिर्फ इलाके के इंचार्ज के रूप में आते तो हम आपको बाहर से सलाम करके लौटा देते। आपको कुछ जान के ही हमने ज़ुबान खोली थी। कायदे कानून का चक्कर आप लोगों के साथ रहते रहते बुरा भला अपनी समझ में आ गया है, और आप इख्तियार की बात करते हो तो हमको यकीन है 8वां खून आपको माफ़ नहीं होगा। कांते सर झुकाए होंठ काट रहा था। दरमियान में वो विठल के पास जाते जाते उसे रोकते रोकते रह गया था। उसकी तवक्को के खिलाफ इंचार्ज उठ जाने और सिपाहियों को कोई इशारा करने की बजाय सुकड़ी हुई आंखों से विठल को घूरता रहा। बहुत देर बाद कांते ने सर उठाया तो इंचार्ज का मुस्तरब और मुंतशर चेहरा उसके सामने था। उसी लम्हे कांते के अंधेरे दिलो दिमाग में रोशनी सी फूट पड़ी। इतनी देर में पहली बार उसकी समझ में आया कि ये सब कुछ बेवजह नहीं है। विठल की लगाम उसके हाथ ही में है। कांते के जी में आया कि वो बढ़ के उस्ताद का मुंह चूम ले, उसे सीने में भींच ले। फिर इससे पहले कि इंचार्ज कुछ कहता, विठल ने अटकते लहजे में कहा, चिकनी बोली हमको इतनी अच्छी नहीं आती, पर जानते ज़रूर हैं। बोले तो आपका घाटा ज़्यादा, अपना कम है। आप सोचो, ऐसे आपको आगे की राड़ रगड़ घिस की कितनी बचत है, पर वो करने पर आए तो कसम से साहब अपने रंग भाव की जानकारी में ये आधा भी सफ़ेद हो जाएगा। पर अपना मतलब यही है कि आप अड्डे पर बैठने वाले लोगों के चौखटे में अपने को मत रखो। और विठल ने मुंह बना के कहा, और उस हराम के जने आका को भूल जाओ। अब वो इधर से चला गया है। अड्डे से जाने वाला पलट के नहीं आता है तो बचा कुचा दाव पर लगाने के ख्याल से ही आता है, और इसको ये समेटने में अभी बहुत देर लगेगी।
اڈوں کی یہی ریت ہے، کوئی اس کا رونے والا آپ کے پاس آئے تو تھانے کے کھاتے میں درج کروا دینا، اور زیادہ فیل مچائے تو ہم کو بلا کے تسلی کر لینا، پر جیسا ہم نے بولا ہے کوئی حکم کرنے سے پہلے اچھی طرح چول سے چول ملا کے دیکھ لینا۔ وٹھل خاموش ہو گیا۔ خاصی دیر بعد انچارج کے بھاری جسم میں جنبش ہوئی، وہ بوجھل آواز میں بولا، چپ کیوں ہو گئے؟ آپ نے کو اتنا ہی بولنا تھا۔ آپ بتاؤ، آتے وقت آپ کہہ رہے تھے ہم سے کچھ بات کرنا ہے۔ اب شاید اس کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کی مرضی صاحب، وٹھل نے کسمساتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں کچھ ایسا محسوس ہو رہا جیسے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ انچارج متجسس لہجے میں بولا، اپنے کو بھی کچھ لگتا ہے پر شاید ایسا نہیں ہے، ادھر سپنے دیکھے بھی اپنے کو دن ہو گئے۔ اس نے ہنکاری بھری۔ بہرحال تم سے مل کے خوشی ہوئی۔ اس کی آواز میں طنز صاف نمایاں تھا، پر ہم نے سب کچھ ایک تجربے کے طور پر سنا ہے اور ہم اسے اسی طرح برتنے کی کوشش کریں گے۔ ہر تجربے سے ہمیں کسی مہم کی لذت ملتی ہے۔ یقیناً تم نے ہمیں اپنے آپ سے شناسا کرانے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا شکریہ ہم پر واجب ہے۔ اتنا کچھ سمجھنے بوجھنے میں بے شک ہمیں دیر لگتی، آئندہ ہمیں اس سے بہت مدد ملے گی۔ تمہاری خواہش کے بموجب ہماری کوشش ہوگی کہ تم سے تمہارے مراتب کے تناسب سے تعلق قائم رہے۔ امید ہے تمہیں اس سلسلے میں ہم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ آپ کا شکریہ صاحب۔ وٹھل نے جیسے اس کا تلخ و ترش لہجہ محسوس ہی نہیں کیا۔ انچارج اچانک چوکی سے اٹھ گیا۔ کالے دادا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے کچھ دیر اور ٹھہرنے کی درخواست کرنا چاہی، مگر وٹھل کی جانب دے کے ٹھٹر گیا۔ انچارج کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ وٹھل اس کے ساتھ دروازے تک گیا۔ رکیے، کیا آپ نے صدیق لائبریری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا؟ تو جلدی سے کر لیجئے۔ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ میں آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر دلچسپ کہانی کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اب انچارج نے دروازہ عبور نہیں کیا تھا کہ رک گیا اور وٹھل کی طرف رخ کر کے بولا، شاید جلد ملاقات ہو۔ سب آپ پر ہے، وٹھل نے کہا، پر شاید جلدی نہ ہو۔ ہاں، صرف ہم ہی پر نہیں، یہ تم پر بھی منحصر ہے۔ آپ نے مناسب سمجھا تو ویسے سلام کرنے ادھر ضرور آئیں گے، آتے رہا کریں گے، بشرطے کہ ارادہ بھی اسی خیر کا ہو۔ ایسا ہی ہوگا صاحب، ہمیں خوشی ہوگی۔ وہ وٹھل کے عین مقابل کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان 1 فٹ سے زیادہ کی دوری نہیں ہوگی۔ کسی دوسری صورتحال سے ہمیں یقیناً زیادہ خوشی ہوگی، اور رواداری میں تم ہمیں بھی پیچھے نہیں پاؤ گے، مگر فاصلوں کا بدھ ہے، کبھی ایسا نہیں ہے، اور جس طرح ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اتنا اندازہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، خود کو قابو میں ہی رکھنا، اور یہ تلقین ہماری طرف سے اپنے لیے مثبت رویے کی پہل سمجھنا۔ پہلی رعایت یوں بھی ہمارا اصول ہے، ہم آگاہ کیے اور اپنے ارادے کا اظہار کیے بغیر کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ شکار میں ایک مرتبہ ہم سے ایک بے خبر جانور پر گولی چل گئی تھی۔ بے خبری ہماری بھی کیا تھی، بس نگاہ چوک گئی، مگر کیا بتائیں، ندامت میں ہمیں کئی راتیں نیند نہیں آئی۔ خیر وہ قصہ دوسرا ہے۔ وہ جیسے خود کو ٹوکتے ہوئے بولا، تم سے کہنا ہے کہ یہاں اڈے کی تبدیلی کی خبر صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہی ہے۔ حیدرآباد آنے کے بعد علاقے کے انچارج نادر علی کو پہلی بار اوپر سے بازار کے اڈے کی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ نادر علی کے لیے ایسی کوئی ہدایت توہین کے مترادف ہے۔ حکام بالا کو غور کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس مقصد سے اس ریاست میں ہمیں بلایا ہے اور کس غرض سے بطور خاص اس علاقے میں تعینات کیا ہے۔ ہم سے علاقے کی صورتحال پر کوئی مشورہ اور گفتگو کیے بغیر یہ ہدایت بھیجنے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ کہیں ہم غفلت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، ہماری بنیائی اور سماعت پر چربی تو نہیں چڑھ گئی ہے۔ حکام بالا کا یہ رویہ ہمارے لیے نہایت آزار کا سبب ہے۔ ہم پر ان کے اعتماد کی کمی کا مظہر ہے، مگر ڈسپلن اپنی جگہ ہے۔ حکام بالا کو کوئی بھی ہدایت بھیجنے کا اختیار ہے۔ شکر ہے کہ یہ ہدایت حکم نہیں، تجویز ہے، فیصلہ نہیں، ورنہ ہمارے لیے یہاں ریاست میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکام کی تشویش و اضطراب کا کوئی اور محرک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو آقا کو بازار کے علاقے میں برقرار دیکھنے کے خواہش مند تھے، انہوں نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہوگی۔ برصورت اس سے تمہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ریاست کے کئی باثر اور مقتدر لوگوں سے آقا کے مراسم تھے۔ انچارج کی آواز میں تنبیہ کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور متانت بھی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس نے وٹھل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ہاں صاحب، وٹھل چونک کے بولا، سمجھ رہے ہیں، پر آپ نے اتنا بولا ہے تو ہم بھی کچھ۔ اس نے وٹھل کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ہم نے اپنے متعلق تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اور تمہاری طرف سے ہمیں مزید کسی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ چاروں طرف دیکھ کے کوئی قدم اٹھانا اور خیال رکھنا کہ علاقے کا انچارج نادر علی ہے۔ نادر علی، اپنے لیے کوئی، آپ چین سے ادھر جا کے بیٹھو، وٹھل نے تیزی سے کہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آقا کو ادھر دیکھنا نہیں چاہتے۔ کرسی اور کنبے میں وہ آقا کے رکھوالوں سے اونچے بھی ہو سکتے ہیں، پر ہم بھی کسی بوتے پر یہاں آ کے بیٹھے ہوں گے۔ اپنے کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے۔ رہی ہدایت کی بات، تو کل آپ کو اس کے الٹ بھی آ سکتی ہے۔
انچارج کا جسم ایک ثانیے کے لیے بل کھا گیا۔ کانتے بتا رہا تھا کہ چلتے وقت انچارج کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس کی نگاہوں کی کاٹ کانتے نے اپنے رگو پے میں محسوس کی تھی، مگر اس اذیت میں کیسا سکھ چھپا تھا یہ کانتے ہی جانتا تھا۔ اسے اطمینان ہو چلا تھا کہ دو تین دن ہی کی نہیں کوئی اور حادثہ پیش نہ آ گیا تو آئندہ کئی دن کی مہلت بھی انہیں مل سکتی ہے۔ سر دست یہی ایک بہتر صورت تھی کہ انچارج کے سر میں گریں ڈال دی جائیں تاکہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے امکانات اور نتائج اس کے پیش نظر رہیں۔ نتائج کے کسی تعین کے لیے اسے کشمکش اور تردد کے ایک مرحلے سے نبٹنا لازم تھا اور انہیں بہت زیادہ وقت درکار نہیں تھا، صرف اتنا کہ خانم شہر میں آ جائے۔ اس کی آمد کی اطلاع آیا ہی چاہتی تھی۔ نادر علی کے بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وٹھل کو خود پر اتنا جبر نہ کرنا پڑتا۔ کانتے، شامو، جمرو اور ٹنگو کے لیے وہ ایک سبک اور نرم شام تھی۔ سبھی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو، جیسے اچانک ہوا بدل گئی ہو۔ انچارج کے جاتے ہی اڈے کے آدمی وٹھل کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے نہ وٹھل سے کچھ پوچھا نہ وٹھل نے ان سے کچھ کہا، مگر وٹھل کا کھلا کھلا جسم دیکھ کے ان کے اضطرار کو خود قرار آ گیا۔ رات کا کھانا کھاتے کھاتے 11 بج گئے۔ زورا نہیں آیا۔ وقت کی طرف سے کچھ رعایت مل جانے کی یقین دہانی کے باوجود کانتے کی بے قلی بڑھتی جا رہی تھی۔ زورا کے انتظار میں بار بار اس کی نگاہیں دروازے کی طرف امڑتی تھیں۔ رہ رہ کے ایک اندیشہ اسے ستا رہا تھا اور وہ یہ کہ اگر خانم حیدرآباد آنے پر آمادہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ اسے انکار تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تار وٹھل کے نام سے گیا ہے، مگر وہ تو حیدرآباد کا نام ہی سن کے لرز گئی ہوگی۔ اس شہر میں واپسی پر آمادہ ہو جانا اس کے لیے ایسا آسان نہیں ہے۔ تار دیکھ کے اس کے دل میں کیسے کیسے ہول اٹھے ہوں گے۔ زری کی حویلی اس کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ کانتے نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا یہی سمجھا کہ وہ زری کی کوئی عزیز ہے۔ وہ زری کی بڑی بہن ہی معلوم ہوتی تھی۔ کانتے نے اسے کسی ملکہ کی مانند حویلی میں راج کرتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے بعد کانتے کو محسوس ہوا تھا کہ حویلی میں اس کی کتنی کمی تھی۔ کانتے کے لیے یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ اس ملکہ کا تعلق بازار سے تھا۔ خانم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا بھی تو کوئی حق ہے۔ وہ یہاں واپسی پر خودکشی کو ترجیح دے گی۔ تار میں اسے پوری تفصیل نہیں لکھی جا سکتی تھی کہ اس کا آنا کسی قدر ضروری ہے۔ کانتے کو یہی دھڑکا لگا ہوا تھا، مگر رات کے 12 بجے زورا اڈے پر نمودار ہو گیا۔ کانتے نے اسے وٹھل کے قریب جانے سے پہلے بیچ میں روک دیا۔ زورا کے پاس خانم کی کوئی اطلاع نہیں تھی، البتہ اس نے بتایا کہ آج وہ ہوٹل کی بجائے حویلی سے آ رہا ہے۔ دوپہر کو نواب حشمت جنگ کی موٹر انہیں لینے آئی تھی۔ ان کے حویلی پہنچ جانے کے تھوڑی دیر بعد نواب حشمت جنگ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی عہدے دار بھی تھا۔ دونوں کی موجودگی میں ابا جان اور حویلی کے بوڑھے مالک نے کاغذات پر دستخط کیے۔ ابا جان نے ساری رقم اسی وقت ادا کر دی۔ انہوں نے بوڑھے نواب کو کچھ دن وہیں ٹھہرے رہنے کی پیشکش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ حویلی کی تمام چابیاں ان کی تحویل میں دے کے رخصت ہو گیا۔ نواب حشمت جنگ کے ہاں سے ان تینوں کے لیے رات کا کھانا آیا تھا۔ شام سے اب تک زورا اور مارٹی حویلی کے مختلف کمروں کا بلکہ وہاں کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے۔ حویلی کے ملازمین اشارے کے منتظر ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے۔ زورا کے کہنے کے مطابق ابا جان نے حویلی کے لیے ایک حدی رقم ادا کی تھی، مگر حویلی کی شان و شوکت اور اس کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو احساس تھا کہ نواب کی گاڑی کسی بھی وقت انہیں لینے آ سکتی ہے۔ ان سب کے پاس نہایت مختصر سامان تھا۔ ابا جان نے صبح بازار کھلنے پر سوٹ کیس اور دوسری چیزیں خرید لی تھی تاکہ نواب کے ذہن میں ان کی متعین حیثیت قائم رہے۔ ہوٹل میں کہہ کے آئے تھے کہ ان کا کوئی خط یا تار آنے کی صورت میں محفوظ کر لیا جائے یا ہو سکے تو حویلی کے پتے پر پہنچا دیا جائے۔ نواب حشمت جنگ کی آمد و رفت کی وجہ سے ہوٹل کا مینیجر اور عملہ ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آنے لگا تھا۔ مینیجر نے وعدہ کیا کہ وہ فی الفور ابا جان کو مطلع کر دے گا۔ اس کے باوجود زورا رات کو اول وقت ہوٹل جا کے خود تصدیق کرایا تھا۔ خانم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وٹھل کو بھی کانتے کی طرح یہی امید تھی کہ زورا اب کے کوئی خبر لے کے ہی لوٹے گا۔ زورا کے لٹکے ہوئے ہونٹ دے کے وٹھل کے چہرے پر لکیریں پڑ گئی تھی، تاہم اس نے زورا کو ہدایت کی کہ وہ صبح منہ اندھیرے ٹنگو کے ساتھ حویلی چلا جائے اور اب اسی وقت وہاں سے لوٹے جب اس کے پاس خانم کے سلسلے میں کوئی خبر ہو یا کوئی اور ضروری بات ہو۔ وٹھل نے ابا جان کو کہلوایا کہ وہ ابھی نواب حشمت جنگ سے کوئی تذکرہ نہ کریں، خانم کا انتظار کرتے رہیں۔ زورا سورج نکلنے سے پہلے ٹنگو کو ساتھ لے کر اڈے سے چلا گیا تھا۔ پھر وہ دن بھر نہیں آیا، رات کو بھی نہیں۔ 5واں دن تھا۔ روز کی طرح دن بھر اڈے پر بھیڑ جمی رہی۔ یہ اجتماع اگر ایک طرف وٹھل کی ماں کے مطابق تھا تو دوسری طرف ان کی اپنی بے چینی بھی تھی۔ بہتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ نئے دادا کو اپنے 2 آدمیوں کا انتظار ہے اور جب تک وہ نہیں آ جائیں گے نیا دادا اڈا سنبھالنے کی باقاعدہ رسم ادا نہیں کرے گا۔ مگر وہ لوگ کب آئیں گے؟ وہ کہاں ہیں؟ اڈا سنبھالنے کے بعد بھی تو ان کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ آقا ابھی تک کیوں موجود ہے؟ اڈے پر اس کے دوبارہ نمودار ہونے سے یہ خدشہ بھی ان کے ذہن میں جاگزیں ہوا ہوگا
کہ کہیں وہی پھر وہ ایسے بے نگاہ نہیں تھے کہ وٹھل کے جسم کا تناؤ محسوس نہ کر سکیں۔ ممکن ہے انہوں نے زورا کی رات کو اڈے پر آمد اور سارے دن گمشدگی بھی محسوس کی ہو۔ انچارج سے وٹھل کی گفتگو کے دوران اڈے کے کئی آدمی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے وٹھل اور انچارج کے درمیان ہونے والی باتوں کی جانے کس کس طور سے تشریح کی ہو۔ اڈے کی چوکی پر گو وٹھل ہی جمع بیٹھا تھا، مگر وہ موجودہ صورتحال سے کسی طرح مطمئن معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس عرصے میں کانتے، جمرو اور شامو سے کئی آدمی اچھی طرح گھل مل چکے تھے، ہرچند کہ انہوں نے ان پر اپنی تشویش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن کانتے، جمرو اور شامو ان کی نگاہوں اور سرگوشیوں سے بے خبر نہیں تھے۔ دیر کسی طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ دن جیسا کہ کہا جاتا ہے انہوں نے کانٹوں پر لوٹ کے گزارا تھا۔ رات کو وہ تینوں چھت پر بھی نہیں گئے، تاہم زورا آئے تو سامنے ہی آئے۔ رات کو زورا کے آنے کی توقع زیادہ تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ تینوں کی نظریں بار بار وٹھل کی جانب لپکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے۔ استاد تو نہ کسی سے اس سلسلے میں بات کرتا تھا، نہ اٹھ کے ایک پہر کمر ٹھکانے اڈے کے کسی کمرے میں جاتا تھا۔ اس رات اڈے کے چند آدمیوں کے اصرار پر وہ تینوں بازار کی طرف نکل گئے۔ گلیوں میں جہاں جہاں سے وہ گزرے ہلچل سی مچ گئی۔ کئی بالاخانوں کے لوگ انہیں اپنے ہاں بلانے آئے، مگر وہ بس گلیوں میں گھومتے رہے اور علاقے کا ایک چکر بھی پورا نہیں کیا تھا کہ وہ واپس آ گئے۔ انہیں وٹھل کا خیال تھا وہ اڈے پر اکیلا رہ گیا ہوگا۔ وٹھل کو دیکھ کے ان کا دل امڑنے لگتا تھا، اور وٹھل ہی تھا جسے دیکھ کے ان کے سینوں میں دوبارہ کونپلیں پھوٹنے لگتی تھیں۔ چھٹے دن دوپہر کو کھانے کے بعد کانتے نے ہمت کی۔ چوکی پر وٹھل کے گرد وہ تینوں تھے۔ کانتے نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا، استاد زورا نہیں آیا؟ ہاں رے، نہیں آیا، وٹھل نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس کو آنا چاہیے تھا استاد، وہ بےتابی سے بولا۔ آ جائے گا رے۔ اور استاد اگر اس کے آنے میں اور دیری ہو گئی، اگر وہ، اس نے اٹکتی زبان میں کہا، ادھر آپی خانم بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے وٹھل سے کہا کہ حیدرآباد کا نام سن کے خانم تو بہت گھبرا گئی ہوگی، ابھی دیکھتے ہیں رے، وٹھل نے تنک کے کہا۔ کانتے سے یہ بات نہ پوچھی گئی کہ دوسری صورت میں وٹھل کے پاس کون سی تدبیر ہے۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر استاد کو اور پریشان نہ کرنے کے خیال سے ٹھٹک کے رہ گیا۔ انچارج کے جانے کے بعد سے اب تک علاقے کے تھانے کی طرف سے کوئی ہرکارا نہیں آیا تھا، مگر پولیس کی جانب سے وقت کی تھوڑی بہت چھوٹ کا کانتے کو ایسا اعتبار نہیں رہا تھا۔ یہ رعایت تو ان کا اپنا گمان تھی۔ پولیس کسی بھی لمحے اڈے کا رخ کر سکتی تھی۔ آنے کے لیے اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تو دروازہ کھٹکھٹانے کی رسم کی بھی قید نہیں ہے۔ کل سپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے زورا کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ عمارت میں لوگ تھے، اس کے باوجود زورا کو دیکھ کے وہ بے اختیار اٹھ گئے۔ انہوں نے دور سے زورا کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی دمکتی روشنی بھانپ لی تھی۔ قریب آ کے زورا نے انہیں دھڑکتی آواز میں بتایا کہ خانم کل حیدرآباد پہنچ رہی ہے۔ انہیں ایسا لگا جیسے زورا ان سے مذاق کر رہا ہو۔ زورا کے بیان کے مطابق دوپہر وہ ہوٹل پہنچا تھا۔ وہاں فیض آباد سے آیا ہوا تار ملا۔ ہوٹل کا مینیجر تار حویلی پہنچانے کا انتظام کر رہا تھا۔ زورا تار لے کے سیدھا حویلی گیا۔ تار پڑتے ہی ابا جان نے اسے فوراً یہاں کے لیے روانہ کر دیا۔ وٹھل نے زورا کو واپس نہیں بھیجا۔ دھوپ ہر سو پھیل چکی تھی۔ کانتے نے ایک جھجری لی اور بازو جھٹکتے ہوئے بولا، ایک دن کا بل رہ گیا تھا لاڈلے، اپنے کو امید تھی کہ آج کے دن تیرا اور پیرو دادا کا درشن ضرور ہو جائے گا، پر اوپر والے کو پہلے اپنا خیال آ گیا۔ میں گنگ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہو گیا تجھ کو؟ وہ مجھے چٹکی بھرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ بولتا کیوں نہیں؟ کیا بولوں کانتے بھائی؟ تو بتا، تو نے ادھر کیسے کاٹی؟ بس کانتے بھائی، میں نے بےتابانہ اس کا ہاتھ سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب اسے دہرانے سے کیا حاصل؟ میری آواز بھرانے لگی تھی۔ جانے دے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے دبوچ لیا۔ پھر میں نے خود کو بہت رکنا چاہا، مگر مجھے نہ جانے کیا ہوا، میری سسکیاں نکل پڑی۔ ہائے لاڈلے، لاڈلے، وہ بے قراری سے بولا۔ یہ کیا؟ اب تو سب لوٹ گیا جانی، کوئی نیا تھوڑی تھا، ادھر پہاڑوں سے زیادہ تو نہیں تھا، اور بمبئی میں کرشنا جی وہ سب بھول گیا کیا؟ اپنے کو پتا ہے ادھر نواب نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی پناہ نہیں کیا ہوگا۔ قسم سے استاد سامنے پڑ جاتا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے، جان پڑتا ہے وہ وہی حرام کا جنا خان تھا جو ادھر حویلی میں چوہے کی طرح دبکا کھڑا تھا۔ دن باقی تھے سالے کے، تجھ کو کیسے بولوں ماں قسم، ادھر ایک پل بھی کسی کو چین نہیں تھا۔ تجھ کو پتا ہے اپنے کو زیادہ ہیرا پھیری نہیں آتی، استاد نے سالی بہت خواری کر رکھی تھی، ورنہ تیرا بھائی حویلی کی دیوار اتر کے ہی دم لیتا۔ ادھر ایک ہی بات کا دھڑکا لگا تھا، خانم کے آنے کے بعد نواب پھر کہیں ڈھیٹ پنا نہ کرے۔ اپنے کو اسی کا انتظار تھا، کل یا تو ملتا یا پھر کوئی کسی کو نہ ملتا، اس سے زیادہ اپنے بس کا نہیں تھا، پھر شاید اپنے کو ہی استاد کے آگے آنا پڑتا۔
کانتے جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ انہیں نہ نیند آتی تھی نہ کچھ کھایا جاتا تھا، ان کے جسموں پر ہر لمحے جیسے چیونٹیاں رینگتی رہتی تھیں۔ زورا، جمرو اور شامو نے مجھے گھیر لیا، وہ سب میرے ہاتھ میرے گال چوم رہے تھے۔ جتنا وہ مجھے بہلاتے تھے اتنی ہی میرے سینے میں جلن بڑھتی جاتی تھی۔ چھوڑ دو اس کو، کانتے انہیں میرے پاس سے دھکیلتے ہوئے بولا اور مجھ سے کہنے لگا، رو لے پھر، جی بھر کے رو لے۔ اس کی آواز ڈول رہی تھی۔ مجھ کو یہ سب کچھ تجھ سے نہیں بولنا چاہیے تھا، پر تو نے ہی تو۔ کانتے بھائی، میں نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ کیا بول رہا ہے تو؟ وہ وحشت سے بولا، میں نے تم سب کو۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آگے سنبھل کے بولنا، اس نے بلکتی آواز میں کہا اور میرے سینے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ بولے تو ابھی چھاتی کاٹ کے دکھائیں تجھ کو۔ زورا نے مجھے اسے چھین لیا اور چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے کوئی سوتا پھوٹ پڑا تھا۔ زورا مجھے گلے لگائے لمحوں خاموش کھڑا رہا۔ ابھی نیچے چلو راجا استاد، دن سالہ اوپر چڑھایا ہے، اپن لوگ ابھی نیچے جانے کا ہے۔ ادھر سب لوگ کب سے جاگا پڑا ہے۔ جہاں ہم چاروں بیٹھے تھے وہاں ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ زورا غلط نہیں کہہ رہا تھا، کب سے نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جمرو نے اپنے دامن سے میرا چہرہ پونچھا، خود ان سب کے چہرے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو مجھے چکر سا آنے لگا۔ نیچے چوکی پر وٹھل اور پیرو کے ساتھ بھورے دادا موجود تھا۔ تینوں صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پیرو خاص طور سے بہت اجلا اجلا نظر آ رہا تھا، بال پیچھے کی طرف کوڑے ہوئے، بیچ میں مانگ نکلی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ میری ڈوبتی نظریں وٹھل کی طرف اٹھیں تو اس کے ہونٹوں پر لرزش سی طاری ہوئی اور اس نے مجھے چوکی پر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پیروں پر اپنا جسم بوجھ لگ رہا تھا۔ وہیں چوکی پر ہم چاروں کے لیے ناشتہ لگا دیا گیا۔ زورا کے کہنے کے مطابق گاڑی 11 بجے آئی تھی، اس وقت 10 سے کم نہیں ہوں گے۔ کانتے نے سگوشی میں وٹھل کو وقت کا احساس دلانا چاہا تو اس نے کانتے کو جھڑک دیا، بیٹھا رہ۔ میں یہاں آ تو گیا تھا لیکن مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کانتے اور زورا دھیمے لہجے میں سب کچھ بتاتے رہے تھے، لیکن شاید آوازوں کا اصل شور تو ان کی باز گشت میں ہوتا ہے۔ لفظ لفظ جیسے میرے جسم میں پیوست ہو گیا تھا، میرے رگو پے میں گونج رہا تھا۔ میرے جی میں آتا تھا کہ یہاں سے بھاگ کے کہیں چھپ جاؤں، کسی کمرے میں بند ہو جاؤں اور کسی کو اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ کانتے کہہ رہا تھا کہ صرف ایک دن کا بل رہ گیا تھا، بلکہ ایک رات کا۔ ایک رات کے لیے میں اور پیرو تحمل کر لیتے تو ہمیں آج مل ہی جانا تھا، مگر اچھا ہوا کہ ہم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ کانتے کا اندیشہ اگر سچ نکلتا تو جانے پھر کیا ہوتا۔ خانم کے آنے کے بعد اگر واقعی نواب انکار کر دیتا تو اسے ہم سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن ہمارے بارے میں ایک مرتبہ لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں اپنے قول پر جمے رہنے کی کوئی ٹیر آ جاتی تو ہم سے اس نے کوئی رعایت نہیں برتنی تھی۔ سو ہمیں آزاد کر دینے کا فیصلہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت دور دراز کے خدشے اس کے ذہن میں گھر کر سکتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بے سروپا ہوتے۔ اگر نواب کے سر میں سما جاتا کہ ہماری رہائی سے زیادہ ہماری قید ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے میں بہتری ہے تو وہ کوئی پس و پیش نہ کرتا۔ کہتے ہیں نوابوں کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ وٹھل بھی ان امکانات سے بے خبر نہیں ہوگا، لیکن خانم کے آنے کے بعد اسے ہماری رہائی کی اتنی توقع تھی جو اس نے کسی اور طرف نظر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کسی اور طرف دیکھا کہاں جا سکتا تھا، اور کون سا نشیب تھا؟ وہی دو راستے، پولیس یا براہ راست نواب کی حویلی کی فصیلیں۔ پولیس میں جا کے نواب کا نام بتانے سے پہلے وٹھل کو اپنی سید دماغی کا ثبوت پیش کرنا ہوتا، اور حویلی کی فصیلیں عبور کرنے سے مراد ہم تک پہنچنا نہیں تھا۔ جتنی دیر میں پولیس کو اپنے منصب کی غیرت آتی اور جتنی دیر میں وٹھل اور کانتے فصیلوں سے ہمارے زندان تک کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہوتے، اتنے میں ہمارا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا۔ ایک راستہ ابا جان نے بھی تلاش کیا تھا، مگر وہ ایسا نہ معتبر نہیں تھا، مگر ہم دونوں کے ضیاء کے اندیشے سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ ان سب کو بعد میں ٹٹولنا ہی مناسب تھا، بعد میں معلوم نہیں وٹھل نے ہم دونوں کے ہو بہا کا کیا تخمینہ لگایا تھا۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ نواب کے وہم و گمان سے کہیں سوا ہوگا۔ وٹھل نواب کو اشارہ کرایا تھا کہ بصورت دیگر کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کچھ کہتا، مگر اس سے ملنے کے بعد نواب نے ان لفظوں کے وہی معنی لیے ہوں گے جو وٹھل نے کہنا چاہا تھا۔ اگر اس میں کوئی شبہ تھا تو بعد میں تصدیق کے لیے بازار کے اڈے پر وٹھل کی موجودگی کافی تھی، اور جو وٹھل اسے کہہ نہیں پایا تھا وہ اڈے سے ملنے والی اطلاعات سے نواب کو سننے کا موقع مل گیا ہوگا۔ وٹھل اڈے پر رہ کے گویا اسے مسلسل یہی کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے نواب سے ملنے میں اس لیے عجلت کی تھی کہ وہ اس کے حیدرآباد میں آنے کی خبر سن کے کسی ہیجان میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے اسے اپنی شکل دکھا دی جائے، مگر وٹھل بھی وہاں حویلی میں کچھ جان کے اور دیکھ کے پہنچا تھا۔
حویلی کی فصیلیں، شیشوں کی دیواریں، مسلح دربانوں اور خدمت گاروں کی ایک فوج۔ ممکن ہے اس نے وہاں استبل کے گھوڑوں اور فیل خانے کے ہاتھیوں کی چنگاڑ بھی سنی ہو، جنہیں سال میں کبھی کبھار ہی اپنے آقا کی خدمت نصیب ہوتی ہوگی، اور یہ سب وٹھل کو نظر نہیں آتا، یا یہ لاؤ لشکر اس کی آنکھوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو بھی اس کے سامنے ایک شخص تھا جس نے راہ چلتے دو آدمیوں کو باقی ساری دنیا کی نگاہوں سے اچھل کر دیا تھا، اور اسے ان کے پوچھنے والوں کی کوئی فکر نہیں تھی وہ کون ہے اور کس دروازے پر جا کے شور مچا سکتے ہیں۔ ان کے اشاروں کی زد میں اس کی حویلی بھی آ سکتی ہے۔ کانتے نے محسوس نہ کیا ہو، مگر وٹھل نے ضرور کچھ احس کیا تھا، یہی کہ بڑے نواب کو میرے اور پیرو کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی سنگ دل لمحے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ان لمحوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر اب میرے دماغ پر سناٹا سا طاری تھا۔ اگر وہ سب ہم دونوں کے دن بڑھانے کے لیے تھا تو ہم آ گئے تھے۔ کانتے کے بقول خانم کے آنے کے بعد اسے نواب کی طرف سے کوئی خدشہ تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق وٹھل بھی اس کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکا تھا۔ تو اب کسی سوال کا جواب باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ساری گرہیں ہمارے آنے پر کھل گئی تھیں۔ وہ سب ہماری وجہ سے تھا، ہمارے کھو نہ جانے کے خیال سے تو وہ سب ختم ہو چکا تھا ایک رات پہلے ہی۔ وٹھل کو پھر رات ہی اڈے سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ اسے اس طرح یہاں بیٹھنے اور اڈے اور نئے دادا کی رسم کی ادائیگی کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسا کہ کانتے نے ہمارے آنے سے پہلے کے دنوں کے متعلق بتایا تھا، وہی کچھ اب بھی تھا۔ ہمارے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تھی۔ رات ہی کو ہم حیدرآباد سے بہت دور ہو سکتے تھے، کہیں اور نہیں تو بجن کی حویلی میں منتقل ہو کر کسی بھی وقت وہاں سے نکل سکتے تھے۔ خانم کی آمد کی اطلاع آ گئی تھی تو اس کا انتظار حویلی میں رہ کر بھی کیا جا سکتا تھا، یا بجن کو اطلاع پہنچائی جا سکتی تھی کہ وہ خانم کو اسٹیشن سے لا کے فلاں جگہ آ جائیں، یا سیدھے بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ حویلی بہرحال اڈے سے زیادہ محفوظ اور پرسکون جگہ تھی۔ اڈے پر ہم سب ہر لمحے پولیس کے نرغے میں تھے۔ رات کو ہمارے آتے ہی اڈے سے ہمارا نکلنا مشکل تھا یا مناسب نہیں تھا، تو صبح منہ اندھیرے یہاں سے رخصت ہوا جا سکتا تھا۔ آنے والوں کی پذیرائی نہ کی جاتی تو کوئی بھی یہاں نہ ٹھہرتا۔ وٹھل شاید ابا جان کو بھی بھول گیا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی زورا کو ان کے پاس بھیج دینا چاہیے تھا، تاکہ ایک رات تو انہیں سکون سے نیند آ جاتی۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ خبر ہرزانے کی بازیابی سے بڑی ہو کہ ہم صحیح سلامت وٹھل کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اب بھی وٹھل کے اٹھنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ رات میں باہر نکلنا اس کی دانست میں اگر ناموزوں تھا تو دن میں اور بھی غیر محفوظ تھا۔ یا تو وٹھل کو بڑے نواب کی جانب سے کسی جوابی اقدام کا کوئی تردد نہیں تھا کہ اب رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی وقت بھی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، یا پھر اسے اتنا تردد تھا جیسے نواب کے آدمی حویلی سے ہمارے نکلتے ہی ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جتنی دیر میں ہم حیدرآباد سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، اتنی دیر میں شہر سے جانے والی تمام سڑکوں پر پولیس پہرا لگا چکی ہوگی، سو اڈا ہی زیادہ محفوظ جگہ تھی۔ نواب کو مطمئن رکھنا چاہیے تھا کہ اس کے ہاں سے بھاگے ہوئے دونوں آدمی مفرور نہیں ہیں، نہ انہوں نے پولیس کا رخ کیا ہے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ وٹھل کو کسی اور وقت کا انتظار ہو، مگر ایسے تو جتنا وقت گزر رہا تھا، بڑے نواب کے آدمیوں کو اڈے کے گرد حصار ڈالنے اور سنبھلنے کا موقع فراہم ہو رہا تھا۔ پیرو نے اسے ہمارے حویلی سے نکلنے کی ساری تفصیل بتائی ہوگی، یہ بھی کہ چلتے چلتے نواب کو ہم نے کس حالت میں چھوڑا تھا، اور شاید اس نے اپنا یہ قیاس بھی ظاہر کیا ہو کہ نواب کی طرف سے مزید کسی حیل و حجت کا امکان نہیں ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، مجھے اور پیرو کو دور دور سان گمان نہیں تھا کہ یہاں شہر میں بس ہمارے آنے کی دیر ہوگی۔ ضروری نہیں کہ وٹھل نے پیرو سے اتفاق کیا ہو، بے شک ہم نواب کی تحویل میں نہیں رہے تھے، اور نواب کو خوب احساس ہوگا کہ دوبارہ ہماری جانب ہاتھ بڑھانے سے پہلے اپنے سر اور گریبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر کیا خانم کا پتہ جاننے والوں سے ایسے دستبردار ہو جانا چاہیے جو اتنے عرصے کی تگ و دو کے بعد دکھائی دیے تھے؟ کچھ اور نہیں تو شہر سے باہر جانے والے راستے ہمارے لیے ممنوع قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ریاست کی تعزیری دفعات بھی کم نہیں ہوں گی۔ ریاست میں نوابوں کی عملداری ان کی حویلیوں کی چار دیواریوں تک محدود نہیں ہوتی۔ ہم بڑے نواب کی حویلی کے زندہ سے نکل آئے تھے، لیکن زندہ تو ریاست کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ نواب کے آدمی اس وقت بھی یہاں اڈے پر موجود ہوں، اور نواب کے نمک کا قرض ادا کرنے کے لیے کسی بہانے کے منتظر۔ وہ ہمارے سائے سونگھتے سونگھتے بمبئی تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے ٹھکانے جاننا ہی ان کے لیے بہت ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ کہیں تو خانم کی دہلیز پہ جا کے تمام ہوگا۔ رات اڈے پر نئے دادا کی رسم کی ادائی سے وٹھل کی مراد بڑے نواب کو یہی باور کرانا ہوگا کہ اب اس کا مستقلاً اڈے پر رہنے کا ارادہ ہے، جیسے کوئی میرے اندر چھپا میرا سینہ نوچ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ بڑے نواب کی جانب سے وٹھل کو کچھ یقین نہیں ہے، مگر پھر وہ کون سے اعتبار پر یہاں بیٹھا ہے؟ 11 بجے گاڑی آنی تھی، اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہوگا۔ کانتے اور زورا پہلو بدلتے بار بار وٹھل کی طرف دیکھتے تھے۔ گاڑی کبھی
घंटों की ताहीर से भी आती थी, लेकिन हम सामने ही बैठे थे। किसी के इल्म में नहीं था कि विठल ने किसी से गाड़ी के वक्त के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश की हो। मैंने सोचा मैं ही उसे टोकूं, शायद मेरी बात का असर हो, मगर मेरी जुबान अटक के रह गई। दोपहर का खाना हम सब ने बस टूंग टूंग के खाया, दूसरों को दिखाने के लिए खाया। हालांकि खाना निहायत लजीज था। बिरयानी, कौरमा और माश की दाल। बाजार के किसी होटल वाले ने माश की फरेरी दाल बतौर खास पकवाई थी। वाकई एक एक दाना अलग था। पीरू के बकौल माश की दाल वही है जिसे मुट्ठी भर के दीवार पर फेंको तो एक दाना भी दीवार पर न टिके। साथ में नारियल की चटनी थी। खाने के वक्त लोगों की तादाद और बढ़ गई थी। इस दौरान कांते ने कई बार जोरा से पूछा कि खानम के मुतालिक विठल ने अब्बाजान को कुछ और तो नहीं कहलवाया था। विठल ने ऐसी कोई हदायत उसे नहीं दी थी और अब्बाजान से राब्ते का एक जरिया जोरा ही था। अब सब कुछ बादज वक्त था। गाड़ी अगर वक्त पर आई थी तो आके भी पुरानी हो गई होगी। शायद विठल ने अपने तौर पर समझ लिया था कि अब्बाजान और माटी स्टेशन से खानम को लेके ही आएंगे। हमें किसी का स्टेशन जाना वैसे भी नामुनासिब था, लेकिन अब्बाजान ने भी एहतियात की तो वो भी कहीं हमारे भरोसे पर रहे तो। तकरीबन 3 बज चुके थे। उस वक्त सहन और दलान में लोग खचाखच भरे हुए थे। नामपली का दादा साजन भी आ गया था। सिकंदराबाद का दादा उदीना भी मौजूद था। उदीना शहर दूनी का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम उदीना पड़ गया था। आधी हिंदुस्तानी आधी तेलंगाना बोलता था। विठल ने काले दादा से चाय की फरमाइश की। चाय तैयार हो ही रही थी, थोड़ी देर में आ गई। चाय पीने की देर थी कि विठल उठ खड़ा हुआ। पीरू भी उसके साथ उठ गया। उन दोनों के पास बैठे हुए बूढ़े भूरे दादा ने हैरानी से उन्हें देखा। किधर किधर दादा? वो बेचैनी से बोला। बस दादा, अभी अपने को इजाज़त दो। एकदम एकदम कैसे उठ गए? बस दादा, कभी ना कभी उठना ही था। ऐसा कैसे? भूरे दादा ने घबराए हुए लहजे में कहा। अभी बैठो कुछ देर, इधर और बैठो। क्या फ़र्क पड़ेगा दादा? क्या फ़र्क पड़ेगा दादा? विठल ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने से पहले इधर को आएंगे, पर पक्का नहीं है। कैसा लगता है, आप उनसे कोई गलती हो गया है? भूरे दादा मुस्तरब अंदाज में खड़ा हो गया और विठल का बाजू थाम के उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अभी ऐसा मत बोलो दादा, पीरू ने बीच में कहा। माँ कसम, अब उनके पास वक़्त होता तो इधर तुम्हारे पैरों में ही बैठा रहता। भूरे दादा सर झटकने लगा और उसने वल्हाना अंदाज में पीरू का हाथ अपने सीने से लगा लिया। मैं, कांते, जुमरू और शामू भी सटपटाए उठ खड़े हुए थे। सैन और दलान में बैठे हुए लोग भी अपनी जगहों पर बैठे न रह सके। हर सू यकायक हलचल सी मच गई थी। अपने को भूल मत जाना, भूरे दादा ने बिखरी हुई आवाज़ में विठल से कहा और उसके गले से लिपट गया। जल्द ही मिलेंगे, विठल बुदबुदाते हुए बोला। अब उनके पास अभी ज़्यादा टाइम को दिखाई पड़ता। भूरे दादा की आवाज़ धुंधला गई थी। थोड़ा अपनी बात मान लेते तो। अपना जी बोलता है, अभी पूरा जुग पड़ा है तुम्हारे पास। विठल ने अड्डे पर मौजूद लोगों की तरफ नज़रें घुमाते हुए आस्तगी से कहा। अभी इन सबको देखना है तुमको। वो कबीरे और आका, उन उचक्कों ने इनको बेधारा बना दिया है। तुमको नए सिरे से इनकी उठक बैठक कराना है। जैसा तुम बोलते हो अपन सब वैसा ही भुगताने की मतीन करेंगे, पर तुम। विठल ने सर के इशारे से तसल्ली दी और उसे बाजू में भींचते हुए आगे बढ़ गया। अभी वो चौकी से नहीं उतरा था कि ठहर गया। सेन में सब लोग खड़े उसे घूर रहे थे। विठल चंद लम्हे गुमसुम सा खड़ा रहा। इमारत पर सकूत छा गया था। विठल ने निस्बतन बुलंद आवाज में कहा, हमको जाना है। अभी कुछ पता नहीं कि कब अपनी वापसी हो, पर जब भी आए हमारी बिनती पर भूरे दादा मान गया है। वो इसी जगह पर रहेगा। बीच में अपने पीछे किसी को जुल उठे तो तुमको जो बोलना है वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं। इधर अभी सब भूरे दादा के हुक्म पर चलेगा। काले भी साथ में अड्डा देखेगा, पर काले चौपट चलेगा तो भूरे दादा किसी को उसकी जगह बदल देगा। हमने ये सब खूब जान के किया है। अब आगे तुम्हारा काम है। ये तुम पर है कि तुम दादा से कितना मांगते और खींचते हो। हमने इससे बोला है कि इधर अड्डे ही के आदमी तैयार करो। आका और कबीरे लौट लौट के आते रहेंगे। विठल ने एक सानिये रुक कर उनकी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, इधर हम कुछ लोग को अपना पता बोल के जा रहे हैं। दादा को कोई तकलीफ ना हो। उसको दोबारा खो दोगे तो अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तुम्हारा ही घाटा है, ध्यान रखना। तुमको हम भूरे दादा के हाथ सौंप के जा रहे हैं, तो इसको तुम्हारे। इमारत पर सकूत तारी हो गया था। भूरे दादा विठल के पहलू से चिपका सर झुकाए खड़ा था। काले की आंखें भी बरस रही थी। विठल ने फिर कुछ नहीं कहा, चौकी से उतर गया। सामने खड़े हुए आदमी खुद पीछे हट गए थे और दरवाजे तक उनके दरमियान गलीनुमा रास्ता बन गया था। सब दम बखुद से थे और जैसे उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हमारा हाल भी कुछ यही था। दरवाजे के करीब अधेड़ उम्र फतवे से सबर नहीं हुआ। विठल उसके पास से गुजरा तो वो सिसकियां भरने लगा। जब से विठल अड्डे पर आया था
فتو اس کے پاس ہی پٹکتا رہا تھا، کبھی اس کے پیر دباتا، کبھی حقہ تازہ کرتا۔ وٹھل نے رک کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بال چھوڑے تو وہ اپنے حواس اور کھو بیٹھا۔ دروازے تک ہمارا پہنچنا مشکل ہو جاتا، سب ہمیں گھیر لیتے، مگر وٹھل نے ہاتھ بلند کر کے انہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ کالے اور بھورے دادا بھی انہیں ہمارے پاس سے ہٹ جانے کی تاکید کر رہے تھے، پھر بھی کئی آدمی وٹھل کے پیروں سے لپٹ گئے اور اسے اڈے پر رک جانے کی دہائیاں دینے لگے۔ آئیں گے سجنا، جلدی آئیں گے، وٹھل ان سے یہی کہتا رہا۔ کالے دادا کی مداخلت پر بمشکل تمام وہ وٹھل سے دور ہوئے۔ باہر گلی میں بھی ان کا ہجوم ہمارے پیچھے آنا چاہتا تھا، مگر وٹھل نے بلند آواز میں انہیں روک دیا۔ شرابہ مت کرو، اس نے کسی قدر تندی سے کہا، اور بھورے دادا سے بغل گیر ہو کے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ بھورے دادا پیرو اور ہم سب سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وٹھل کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے بازو اٹھے رہ گئے۔ چند منٹ بعد ہی مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے ہم بازار کی خاص گلی کے نکڑ پر آ گئے تھے۔ 4 بجے ہوں گے۔ سورج غروب ہونے میں دیر تھی اور اسی نسبت سے بازار کا سورج طلوع ہونے میں دیر تھی، پھر بھی خاصی چہل پہل تھی۔ کوئی دور تک تو کسی کو احساس نہیں ہوا، لیکن نکڑ پر ہوٹل کی تپائیوں پر بیٹھے لوگوں کی جیسے ہی ہم پر نظر پڑی وہ بدحواس سے ہو گئے۔ پھر آگے نہ جانے کس طرح سارے راستے کے بالا خانوں، دکانوں اور راہگیروں کو جیسے ہمارے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ ہم کل 7 تھے، وٹھل، پیرو، کانتے، زورا، چمرو اور شامو اور میں۔ ویسے بھی گلی میں اتنے آدمیوں کا ساتھ گزرنا گلی کے لوگوں سے کیسے اوچل رہ سکتا تھا، خصوصاً جب ان کا تعلق اڈے سے ہو اور اڈے پر بھی وہ نوارد ہوں۔ آگے تمام راستے پر بالا خانوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی گئیں اور راہگیر یا تو سمٹ کے ایک طرف ہوتے گئے یا جہاں موجود تھے وہیں ٹھٹک کر رہ گئے۔ دکانوں پر بیٹھے کئی آدمیوں اور راہگیروں نے وٹھل کو سلام بھی کیا، لیکن وٹھل نے جیسے ان کی جانب دیکھا ہی نہیں۔ ہم اس جگہ سے بھی آگے آ گئے جہاں خانم کا مکان تھا اور جہاں نیسا رہتی تھی، مگر گلی کے ہاتھ میں سے کچھ پہلے پان کے ایک دکاندار نے ہمیں روک لیا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر کے وٹھل کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کولے مٹکاتا اور ہاتھ لہراتا وہ آیا تھا اور اس کی آواز میں بھی کچھ ایسی لٹک تھی کہ وٹھل کو ہنسی آ گئی۔ بندی کا پان کھائے بغیر ادھر سے گزر جائیے گا سرکار۔ وٹھل اس کی دکان پر مڑ گیا۔ دکاندار اچھل کے دکان پر چڑھا۔ اس کے پان لگانے کا انداز بھی وہی تھا، پہلے مٹکتا تھا، سر کو نرت کرتے ہوئے چھالیا اور مسالے ڈالتا تھا۔ نفاست اور تیزی سے اس نے ہم سب کے لیے بیڑے بنائے اور انہیں چاندی کے ورق میں لپیٹ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلائے۔ وٹھل نے اسے پیسے دینے چاہے تو وہ مچل گیا۔ وٹھل نے بھی زیادہ تکرار نہیں کی۔ اس سے آگے مٹھائی کی دکان پر 2 پولیس والے موجود تھے۔ ہم نے انہیں دور سے دیکھ لیا تھا اور دیکھا تھا کہ حلوائی نے اشارے سے انہیں ہماری جانب متوجہ کیا ہے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی ان کے جسم تن گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، وہیں کھڑے ہمیں گھورا کیے۔ اڈے کا کوئی آدمی اب تک ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا، مگر گلی کے کنارے پر وہ اڈے سے متعلق ہی آدمی تھے جو ادھر گلی میں داخل ہوئے۔ ادھر ہم ان کے سامنے تھے۔ وہ کچھ بوکھلا گئے تھے، تاہم ان میں سے ایک نے جھبڑتے ہوئے انداز میں درمیان کا مختصر فاصلہ طے کیا اور قریب آ کر اس کا جسم دوہرا ہو گیا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس اسنا میں ہم گلی سے نکل چکے تھے۔ بہت چند گز کی دوری پر تانگے موجود تھے۔ وٹھل اور پیرو پوچھے بغیر اس میں بیٹھ گئے۔ تانگے والے نے منہ بنایا، مگر دوسرے لمحے وہ سیدھا ہو گیا۔ پیچھے دوسرے تانگے میں ہم چاروں سوار ہو گئے تھے۔ زورا وٹھل اور پیرو کے ساتھ اگلے تانگے پر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم 4 مینار تک آ گئے تھے اور درمیان میں نہ کسی پولیس والے نے ہمارا تعاقب کیا تھا، نہ اڈے کے کسی آدمی نے۔ کوئی ہوتا تو ہماری نظروں سے چوک نہیں سکتا تھا۔ تانگے کے اگلے حصے پر شامو اور جمرو بیٹھے تھے، پچھلے پر کانتے اور میں۔ اڈے سے نکل کر کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ 4 مینار سے ہم اسٹیشن کی طرف بھی جا سکتے تھے اور ابا جان کی حویلی تک بھی۔ حویلی کا فاصلہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن 4 مینار سے دونوں اسٹیشنوں کا فاصلہ خاصا طویل تھا۔ وہ کتنا ہی ہمارا وہم و گمان ہو، لیکن کسی محفوظ جگہ پہنچے بغیر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ آگے کون سی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ سب کی خاموشی کا سبب شاید یہی دھڑکا تھا۔ آگے کے تانگے پر وٹھل، پیرو اور زورا بھی خاموش سے بیٹھے تھے۔ 4 مینار کے چوک پر کانتے نے میری طرف متوحش نگاہوں سے دیکھا۔ میں اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر میں اس سے کیا کہتا؟ وٹھل کا شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہوتا تو وہ پہلے زورا کو بجان کے پاس ضرور بھیج دیتا۔ انہوں نے اڈے پر موجود اپنا مختصر سامان بھی ساتھ نہیں لیا تھا۔ بہرحال چند لمحوں بعد تانگا جب 4 کمان کی طرف جانے والے راستے کی بجائے دائیں طرف مڑ گیا تو بات واضح ہو گئی۔ کسی اور طرف جانے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ وٹھل ابا جان کے پاس ہی جا رہا تھا، گویا اس کا ارادہ سب کو ساتھ لے کے ہی حیدرآباد سے رخصت ہونے کا تھا۔ 4 مینار سے خاصی دور آگے گنجان آبادیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھیں اور بڑے مکانات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہی راستہ بڑے نواب کی حویلی کو جاتا تھا۔ موٹروں، ٹمٹموں اور بڑی سواریوں کے لیے الگ سے ایک راستہ موجود تھا۔
جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا اباجان کے ملنے کے خیال سے میرے رگوں میں آگ سی جلنے لگی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں ہے وٹھل کے ساتھ مجھے اور پیرو کو دیکھ کر ان کا کیا حال ہوگا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ رات زورا واپس نہیں گیا تھا، اس کے انتظار میں یوں بھی لمحے گن رہے ہوں گے۔ خانم کو اگر انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کسی کرشمے سے کم نہیں ہوگا۔